अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आज एक छुट्टी के बाद फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब, जो कि बहुत ही रोमांटिक और ज़बरदस्त होने जा रही है। बीजान। आयशा मुस्कुराती रज़िया बेगम के साथ बैठती गले उनके गले लगी थी। क्या हुआ मेरी बच्ची को, चेहरा क्यों उतरा हुआ है। उन्होंने उसके चेहरे पर हाथ फेरते उसके चेहरे पर प्यार किया। बीजान, मेरा आपको छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। आप मामा को समझाएं ना कि इन्हें मेरी शादी की इतनी भी जल्दी क्या है। मेरी बच्ची, मेरा भी कहाँ दिल मानता है कि तू या मुझे हम सबको छोड़कर जाए। इसीलिए तो तेरा रिश्ता मोतसम से किया था। तू हमेशा हम सबके साथ रहे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तुम बेटी ज़ात ही होती इसी दिन के लिए हो कि अपने अगले घर को बसाना होता है। हम चाह कर भी इसे अपने पास नहीं रख सकते। बेटियां अपने माँ बाप के घर नहीं, शोहर के घर अच्छी लगती हैं। रज़िया बेगम उसका चेहरा थपथपाते हुए गोया हुई, तो बेजान शादी करने की इतनी भी क्या जल्दी है। जल्दबाजी में आप लोग किसी ऐरे गहरे के पल्ले बांध देंगे। मेरी बच्ची, वो लोग ऐरे गहरे कहाँ हैं, अपने सिकंदर साहब के जानने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, उनकी बेटी हमारे घर ब्याही है, एतमाद वाले लोग हैं। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, लड़का भी बहुत अच्छा है। ऐसे रिश्ते किस्मत वालों को मिलते हैं। तुम नाशुक्री कर रही हो। लड़कियों की यही उम्र ठीक होती है शादी के लिए। अगर लड़की की उम्र बढ़ जाए तो अच्छा रिश्ता मिलना मुश्किल हो जाता है। बीजान, फैमिली अच्छी है लेकिन लड़का अच्छा नहीं है। आप प्लीज़ इस रिश्ते से मना कर दें। बाकी आप जिससे शादी करने का कहोगे मैं कर लूँगी, लेकिन इस लड़के से मुझे शादी नहीं करनी। आयशा बेबसी से गोया होती अपना चेहरा झुका गई थी। लेकिन बीजान, रज़िया बेगम, क्यों, इस लड़के में क्या खराबी है। अल्लाह का शुक्र है, हाथ पाँव कान मुंह नाक सब कुछ तो ठीक ठाक है। बल्कि बहुत प्यारा बच्चा है। नौरीन बेगम उसकी बात सुनती गुस्से से गुराती उसके पास आई। दिमाग खराब है इसका। अब आप लोगों को ये उकसाने पे तुली हुई है, मैं कैसे समझाऊं। मुँह आयशा मुंह में बड़बड़ाती रहेगी। अम्मा समझा लें इस लड़की को, वरना मैं अगर जूती उतार ली ना तो इस लड़की की अकल ठिकाने लगा दूंगी। नौरीन दूसरे सोफे पर धप से बैठती हुई आयशा को देख कर गुर्राई थी। पहले सुनती थी लोग अपनी बेटियों के साथ ज़बरदस्ती करते हैं, ज़बरदस्ती उनकी किसी से शादी करवा देते हैं। लड़कियों के बारे में बहुत सुनकर बहुत दुख होता था, लेकिन अब सब मेरे सामने मेरे साथ ही वैसा कर रहे हैं। आप सबकी नज़र मेरी मर्जी से कोई अहमियत नहीं रखती है। हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए जो भी सोचा है तुम्हारे अच्छे के लिए सोचा है। अब ये फिल्मी डायलॉग मारना बंद कर दो और जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। वो लोग आते ही होंगे। मुझे किसी किस्म का कोई भी सीन नहीं चाहिए। तुम्हारे ससुराल वाले कभी भी आ सकते हैं। अगर उनके सामने कोई गैर इखलाकी हरकत की तो आयशा, मेरे गुस्से और कहर से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। गुस्से से घूरती हुई गोया हुई, आपसे बुरा कोई है भी नहीं। वो पाँव पटकती हुई अपनी जगह से खड़ी होती हुई एक नज़र से खामोश रज़िया बेगम पर डालती हुई वहां से चली गई थी। काजम से नाराजगी पर अमीरा ने अपना सारा दिन अपने रूम में गुजारा था। काजम ने 2 बार दरवाज़ा नॉक भी किया था, लेकिन गुस्से से अमीरा ने खोला नहीं था। कमरे में बैठी बैठी जब वो बोर हुई तो दरवाजे का लॉक खोले वो बाहर निकली। पूरे घर में नजर दौड़ाने पर भी उसे काजम कहीं नजर नहीं आया, तो अमीरा अपने छोटे छोटे कदम लेती हुई बाहर की जानिब बढ़ गई थी, जहाँ सामने ही उसे काजम अस्तबल में घोड़ों के साथ नजर आया था। अमीरा उसे दूर से ही देख रही थी और उसका फोन रिंग हुआ। काजम ने नजरें उठाते हटाते उसने अपने मोबाइल की जानिब देखा, जहां हिना की कॉल आ रही थी, जिसे देखकर उसने फौरन कॉल यस की थी। कॉल को यस करते हुए अमीरा ने फोन कान से लगाया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं मेरी जान। अमीरा की चहकती आवाज़ स्पीकर से गूंजी। बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार कर रही थी। हिना मुंह फुलाती हुई बोली, मेरी जान, मेरा खुद भी बहुत दिल कर रहा था आने को। कितना खुश हुई थी जब उसे फौजिया बेगम ने फ़ोन करके शाजर के निकाह में बताया था, लेकिन आज वो सब उनके साथ भी नहीं आ रही जाना चाहती थी, जिसका जिक्र उसने काजम से भी किया था, लेकिन उसके साफ इनकार करने पर वो मुंह फुलाती कमरे में बंद हो गई थी। यार अमीरा, प्लीज़ आ जाओ ना, मुझे तुमसे बहुत कुछ शेयर भी करना है। अगर तुम कहो तो मैं काजम भाई से बात कर लेती हूँ, वो मेरी बात ज़रूर मानेंगे। वो गार्डजरीला किसी की बात मान ही नहीं ना लें। उसे दूर से ही घोड़े की पीठ से लाते देखकर अमीरा दिल में बड़बड़ाई थी, मेरी जान, कहीं मोहतसम भाई ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, मुझे बताओ। हिना उसकी जानिब हुई, अगर उन्होंने तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचाई है तो
نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، امیرہ کی بات کاٹتی ہنا جلدی سے بولی، اس بار غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ ہنا بھرائی ہوئی آواز میں بولی اور اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھنے لگی۔ شروع سے ہی پوری بات بتاؤ۔ امیرہ کے کہنے پر ہنا اسے روتی سب بتاتی چلی گئی۔ اوہ تو میری بلبل کو محبت ہو گئی ہے۔ معتصم بھائی اس لیے ان کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ امیرہ شرارت سے اسے کہتی ہوئی مسکرائی تو ہنا کی گال شرم سے سرخ ہوتے دہکنے لگے۔ بتاؤ اب میں کیا کروں؟ انہیں منانے کے لیے تو اب مجھے سیدھے منہ بات بھی نہیں کر رہے۔ کیا کرنا ہے معتصم بھائی بتا دو نا کہ ہنا معتصم خان دل و جان سے آپ سے محبت کرتی ہے، ان پر فدا ہو گیا اور ان کی محبت میں پوری طرح سے گرفتار ہو چکی ہے۔ امیرہ شرارت سے اپنی ہنسی لبوں میں دباتی بولی کیسے بتا دوں، وہ تو میری طرف سے اچھے سے دیکھتے بھی نہیں۔ ہنا معتصم کا صبح والا رویہ یاد کیے اداسی سے بولی تھی ایسی کوئی بات نہیں، تو میرے پاس ایک پھاڑو پلان ہے میری جان۔ ایک بار تم نے میرے بتائے گئے پلان پر عمل کر لیا تو معتصم بھائی تمہارے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا اور ناراضگی تو منٹوں میں ہی بھول جائیں گے۔ سچی ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ جلدی سے اسی کی جانب متوجہ ہوئی۔ ہنا خوشی سے چہکتی بولی کیوں نہیں ہو سکتا ہے، میری بات سنو غور سے۔ امیرہ اسے اپنا پلان بتانے لگی۔ ہنا جیسے جیسے اس کا پلان سن رہی تھی اس کے چہرے پر سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔ استغفر اللہ، ایسا ہرگز نہیں، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی۔ وہ پسینے سے دوپٹہ صاف کرتی ہوئی صاف انکار کر گئی تھی۔ کوئی اچھا سا پلان بتاؤ، یہ کیا بتا رہی ہو؟ ہنا کی لرزتی آواز سن کر امیرہ کا قہقہ گونجا۔ میری جان شوہروں کو ایسے ہی منایا جاتا ہے، یہ لوگ بڑے ٹیڑھے ہوتے ہیں، انہیں سیدھی بات پسند نہیں آتی، اسی طرح سے سیدھا کیا جاتا ہے۔ نہیں تم رہنے دو، میں اپنے طریقے سے ہی منا لوں گی، تم اپنے حرفاتی طریقے اپنے پاس ہی رکھو۔ ہنا کہتی ہوئی جلدی سے فون بند کر گئی تھی۔ پاگل تھی، نہیں جانتی تھی کہ اسے کیسے منانا ہے، لیکن اسے تو کیا کرنا ہے کو کہہ رہی تھی۔ امیرہ مسکراتی ابھی پلٹی تھی کہ کاظم نے پیچھے سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ امیرہ ڈبڈبائی ہوئی آنکھوں سے بس اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ لومڑی تم تو بڑی تیز ہو، تم ایسی پٹیاں پڑھا رہی ہو۔ اسے شوہر کو منانے میں پی ایچ ڈی کر رکھی ہے۔ اسے گود میں اٹھائے وہ آگے بڑھا۔ آپ کو اس میں کوئی شک ہے؟ اور مجھے گود میں کیوں اٹھا لیا؟ نیچے اتارے مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں آپ سے ناراض ہوں۔ وہ اس کے سینے سے لگتے ہوئے اسے اپنے آپ سے دور مکے مارتی ہوئی مصنوعی غصے سے گویا ہوئی تھی۔ تو تمہارا مطلب میں ہر وقت ناراض رہتا ہوں؟ پول کے پاس رکتا اس نے دائیں ابرو اچکائی تھی۔ ہر وقت نہیں، ہفتے میں 2 دن تو ٹھیک ہی رہتے ہیں۔ امیرہ بہت سوچنے کے بعد بولتی ہوئی مسکرائی۔ کاظم نے اس کے مسکراتے لبوں کو دیکھا، بہت ہنسی آ رہی ہے، کہتے ہیں اس زور سے اسے پول میں پھینکا۔ آپ اب ہنسو۔ کاظم بہت برے ہیں آپ۔ وہ ایک دم دھاڑی تھی، چہرے سے چپکے بالوں سے غصے سے پیچھے کرتی ہوئی پانی پر زور سے ہاتھ مارتی ہوئی وہ غصے سے چیخی تھی۔ کیوں کیا ہوا؟ مزہ نہیں آیا؟ کاظم ہنستا ہوا پنجوں کے بل پول کے کنارے بیٹھا تھا، مسکراتا اس کے بھیگے سراپے کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ امیرہ لاپیچتی ہوئی اس کی جانب بڑھی اور اس کے قریب کھڑی ہوتی اسے دیکھتی مسکراتی اور جھٹکے سے اس کے کالر کو کھینچتی اسے پانی میں پھینکا۔ آپ کو مزہ آیا؟ امیرہ اس کے بھیگے وجود کو دیکھتی بولی۔ کاظم نے سخت نظروں سے اپنے بھیگے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کی جانب دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر اسے بالوں میں کھینچتے اپنے نزدیک کیا۔ تم تو بہت چلاک ہو لومڑی، اگر میرے ساتھ نہانے کا اتنا ہی دل کر رہا تھا تو مجھ سے کہہ دیتی، شرافت سے میں خود ہی تمہارے ساتھ پاس آ جاتا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے زور سے خود میں پینچا۔ میرا کوئی دل نہیں کر رہا آپ کے ساتھ نہانے کا، چھوڑے مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی۔ اپنی کمر پر رکھے اس کے بازو کو ہٹانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی تھی، تو میں کون سا چاہتا ہوں تم مجھ سے بات کرو؟ بیوقوف ہوتے ہیں وہ لوگ جو باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں، ہم تو بس ایک دوسرے کو پیار کریں گے۔ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے ہوئے اپنے دوسرے ہاتھ کو اس کی قمیض کے اندر ڈالتے ہوئے اس کی کمر پیٹ کو اپنی مٹھی میں بھرتے وہ اس کی گردن پر جھکا اور شہرک پر لب رکھے پانی کے قطروں کو اپنے لبوں سے چننے لگا۔ اپنے پیٹ پر سخت انگلیوں کا لمس محسوس کرتے دل کی دھڑکنیں بڑھی تھیں۔ وہ جتنی بھی بولڈ کیوں نہ ہوتی لیکن کاظم کی ہر حرکت پہ لمس پر ہر بار گھبرا جاتی۔ نہیں، مجھے پیار بھی نہیں کرنا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے خود میں پیچھے کی جانب کرنے کی اپنی سی کوشش کرنے لگی، پر مجھے تو حد سے زیادہ پیار کرنا ہے اور بے شمار کرنا ہے۔ پیٹ کے اوپر سے جانب جاتے ہوئے اس کے ہاتھ اس کے سینے کی نازکی میں الجھے کاظم اس کے انگلیوں کے لمس کو دل کے مقام پر محسوس کیے۔ امیرہ کام کا رہ گئی۔ بولو جانے کاظم اس کی شرٹ کو کندھے سے ہٹاتے سبز آنکھوں میں دیکھتے عمانی ہزی سے بولا،
کوئی آ جائے گا، اس پورے گھر میں تمہارے اور میرے علاوہ کوئی نہیں۔ کان کی لو کو زور سے دانتوں میں دباتے اس کے لبوں کو اور ہاتھ کی بڑھتی ہوئی گستاخیوں کو وہ روکنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی، اور اس کا تنفس بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ کاکا کاظم، میں نے کہا نا کہ کوئی آ جائے گا۔ امیرہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی دباؤ بڑھاتی سامنے دیکھتی اتنی اونچی آواز اور گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، اور اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ محسوس کیے۔ اس کی گردن سے سر نکال کر اس نے اس کی آنکھوں کے تعاقب میں دیکھا، اور اسی لمحے امیرہ اسے زور سے پیچھے کی جانب دھکا دیتی اس سے دور ہوئی لومڑی۔ اس کے الو بنانے پر کاظم نے سخت نظروں سے اسے تیرتے خود سے دور جاتے دیکھا، اور ڈبکی لگاتے ہوئے وہ ایک دم سے پانی میں گم ہوا۔ امیرہ تیزی سے تیرتی ہوئی پول کے کنارے پر پہنچی، باہر نکلنے والی ہی تھی کہ کاظم نے پاؤں سے اسے واپس اپنے پاس کھینچا۔ امیرہ جو خوش تھی کہ وہ کتنی آسانی سے اسے الو بنا آئی ہے۔ کاظم کو ایک بار پھر سے اپنے روبرو دیکھ کر اس کا سانس خشک ہوا تھا۔ لومڑی، ابھی تم اتنی چالاک نہیں ہوئی کہ کاظم خان سے بچ سکو۔ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے ہاتھ کی سخت گرفت میں قابو کرتے ہوئے اسے پیچھے پول کے کنارے سے لگاتے اس نے اپنے منہ میں جمع پول کے پانی سے اس کے لبوں کو گیلا کیا تھا۔ کاظم، مجھے اندر جانا ہے۔ امیرہ اس کے تیور دیکھ کر اب سچ میں گھبرائی تھی، اوپر سے موسم بھی خراب ہونے لگا تھا۔ نیلا آسمان کالا پڑ رہا تھا، اور آہستہ آہستہ کاظم، طوفان آنے والا ہے، ہمیں سچ میں اندر جانا چاہیے۔ دونوں کے بدلے تیور کو دیکھ کر امیرہ ایک دم سے اس کو ڈرا رہی تھی، اور میرے اندر جو طوفان اٹھ رہا ہے اسے صرف تمہارے یہ لب ہی پرسکون کر سکتے ہیں، ورنہ یقین مانو باہر کے طوفان سے زیادہ میرے اندر طوفان اٹھ رہا ہے۔ طوفان کو برداشت کرنا تمہارے لیے مشکل ہوگا۔ تھوڑی سے اس کا چہرہ اوپر کرتے ہوئے اس کے لبوں پر ٹھہرے پانی کے قطرے پر زبان پھیرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ جھٹکے سے اسے چھوڑتا وہ 2 قدم پیچھے ہوا، اور اپنے جسم سے چپکی بھیگی شرٹ کو اتار کر پور سے باہر پھینکتا وہ پانی کی گہرائی میں گم ہوا تھا۔ امیرہ جو اس کی حرکت دیکھ رہی تھی، آنکھیں پھیلائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے ایک دم غائب ہو جانے پر وہ چونکی۔ یہاں وہاں دیکھتی وہ کاظم کو ڈھونڈ رہی تھی کہ ایک دم سے کاظم اس کے بالکل قریب سے آ نکلا، اور اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیا بغیر ہی اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لیے پانی کی گہرائیوں میں اترا، اور اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتا پانی کی گہرائی میں گول گول گھومتا، امیرہ کی سانسوں کو پیتا، اس کی پھیلی آنکھوں میں دیکھے گیا جو خوف سے پھیلی پوری کھلی ہوئی تھی۔ سینے میں بڑھتی ہوئی گھٹن اور سانس نہ لیتے وہ تڑپتی اس کی گرفت سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتی اوپر جانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی بڑھتی مزاحمت پر اس کے لبوں پر گرفت مزید تنگ کرتا شدت سے اس کی سانسوں کو پینے لگا، اور اس کے کندھوں پر مسلسل دباؤ ڈالتے ہوئے تھپڑ مارتی اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے میں ہلکان ہو چکی تھی۔ اس کی بگڑتی حالت اور بند ہوتی آنکھوں کو دیکھ وہ تیرتا پانی اوپر آیا اور اس کے لبوں سے اپنے لب ہٹائے۔ جسے ہی کاظم نے اس کے لبوں کو چھوڑا اور امیرہ نے اس کے کندھے کو پکڑتے ہوئے گہرا سانس بھرا۔ گہرے سانس بھرتی اس نے سخت نظروں سے کاظم کی جانب دیکھا اور اسے پیٹھ سہلاتا مسکرا رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ آپ سچ میں مجھے مارنا چاہتے ہیں کاظم۔ امی اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھتی ہوئی اس کی جانب گویا ہوئی تھی، اسے خود سے دور چھٹکتے ہوئے گرائی۔ میرے دشمن اپنی جان پر تو میں اب آنچ بھی نہ آنے دوں۔ آگے بڑھتے ہاتھ اس کے بازو کے نیچے سے گزارتے ہوئے اسے اپنے سینے میں پیستے ہوئے وہ آگے بڑھا، اور پول کی سیڑھیوں پر قدم رکھتے اس نے امیرہ کو اپنی باہوں میں بھر لیا۔ امیرہ نے اپنی سبز آنکھوں سے اسے گھورا اور جانے کاظم، اگر اس طرح سے دیکھو گی تو خود پر کیسے کنٹرول رکھ پاؤں گا؟ اس کی سرخ ہوئی ناک کو دانتوں میں دباتے ہوئے، ساری غلطی تمہاری ہے، تم جان بوجھ کر میرے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو تاکہ میں تمہیں چھوڑوں ہی نہ اور میرا سکون برپا کر دیتی ہو، یہ سب کرنے پر مجھے مجبور کر دیتی ہو۔ ہاں، ساری غلطی ہی میری ہے جو آپ جیسے گاڈزیلا سے محبت کر بیٹھی۔ کسی انسان سے محبت کرتی تو یہ جنگلی پن تو نہ دیکھنے کو ملتا۔ اب کر لیا ہے کہ یہ غلطی، اب ساری زندگی میرے اس جنگلی پن کو بھی برداشت کرنا پڑے گا، اور مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اور اس کی کمر پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اس کے لبوں کو ہلکا سا چھوتے اندر داخل ہوا۔ السلام علیکم۔ معتصم جو ابھی آفس سے لوٹا تھا سب کو لاؤنج میں اکٹھا ہوا دیکھتے ہوئے ان کی جانب آیا۔ اوپر جانے کے بجائے اس کے پاس آئے شجاع صاحب، شاہد صفدر اور سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے ہنا کی فیملی آنے والی تھی، اس لیے سب ٹائم سے ہی آفس سے آ چکے تھے۔ وعلیکم السلام، سب ایک ساتھ بولے۔ موسم کے ساتھ ساتھ گھر کا ماحول بھی کافی خوشگوار تھا، سب کے چہروں کی مسکراہٹ تھی۔ سب کو مسکراتا دیکھ کر معتصم بھی مسکرائے۔ جلدی جاؤ
جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، دلاور صاحب لوگ بس آنے ہی والے ہیں۔ شجاع صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے معتصم اسبات میں سر ہلاتا ہوا مڑا اور پانی ہنا ہاتھ میں پانی پکڑے اس کے سامنے کھڑی ہوئی۔ سب لوگ اپنی باتوں میں مگن تھے، لیکن مانور کا پورا دھیان ان دونوں کی جانب تھا اور دیکھ رہی تھی کہ کیسے ہنا بھائی کے خدمتیں کر رہی ہے اور صفدر اس کی جانب سب کی موجودگی میں چور نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ نہیں چاہیے، معتصم کا لہجہ ایک دم سخت ہوا اور بنا ہنا کی جانب دیکھے وہ سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا تھا۔ اسے اس بات کا بہت دکھ تھا کہ معتصم نے اسے اگنور کیا، وہ بھی سب کی موجودگی میں۔ ہنا نے ٹرے پر گرفت سخت کرتے حالی سیڑھیوں کی جانب دیکھا اور گے لمحوں میں کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی تھی۔ میری پیاری بھابھی جان، کیا ہوا؟ بھائی کے پانی نہ پینے پر کیا صدمہ لگ گیا؟ مانور نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تو ہنا ہوش میں آئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم یہ کچن میں رکھ دینا، میں معتصم کو کپڑے دے کر آتی ہوں۔ ہنا اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہاتھ میں ٹرے تھماتی اوپر چڑھ گئی تھی۔ اسے اس وقت ہنا کو معتصم پر بہت غصہ چڑھا تھا۔ ان دونوں کے بیچ میں کوئی کھچڑی تو نہیں پک رہی جس کا مجھے علم نہیں؟ مانور ہنا کی پشت کو دیکھتی بڑبڑائی تھی۔ سب پر نظر رکھنا، لیکن مجھ معصوم پر کوئی نظر کرم مت کرنا۔ ٹرے سے پانی کا گلاس اٹھا کر پیتا وہ اس آفت کی پریا کو دیکھتا ہوا گویا ہوا تھا جو اس کی کزن پلس اس کی منگیتر، لیکن مجال ہے کہ کبھی اس نے اس کی جانب دیکھا بھی ہو۔ بمشکل اس نے 2 بار اس سے اکیلے میں بات کی تھی، وہ بھی زبردستی سے۔ تمہیں دیکھ کر کیا کروں؟ کیوں مجھے گناہ چڑھوانا ہے چاہتے ہو؟ اگر میں نے تمہاری طرف دیکھ لیا تو نظروں ہی نظریں ملانے اور راتوں کو باتیں کرنے کا شوق تھا تو منگنی کی بجائے نکاح کرتے اور پھر جتنی مرضی اپنے ٹھڑک پورے کرتے۔ اور اب جب کوئی ایسا سین نہیں تو مجھ سے دور رہا کرو۔ ٹرے بھی اس کے ہاتھ میں تھماتی ہوئی منہ پھلاتی ہوئی واپس اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہو تم؟ سب کے ساتھ جا کر بیٹھ کر صفدر نے بمشکل موجودہ پانی کو حلق سے نگلتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ ہنا روم میں آئی تو معتصم اسے کہیں نہ نظر آیا۔ واش روم کے بند دروازے اور پانی کے گرنے کی آواز پر وہ جلدی سے ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی۔ ہاتھ میں بلیک شلوار قمیض پکڑے وہ باہر آئی اور اچھے سے سیٹ کرتی بیڈ پر رکھتی پلٹی تھی۔ اس نے معتصم کی ساری ضرورت کی چیزیں رکھی تھی، خود بھی بلیک ڈریس پہنا تھا اور معتصم کے لیے بھی اس نے بلیک ڈریس نکالا۔ معتصم فریش ہوا، بلیک ٹراؤزر پہنے، گلے میں ٹاول ڈالے باہر نکلا تو دروازہ کھلنے کی آواز پر ہنا نے پلٹ کر تو سیدھا اس کے 6 پیک پر گئی تھی اور اس پر تو ٹھہرے پانی کے قطروں کو دیکھ کر اس نے اپنے خشک ہوئے حلق کو تر کیا تھا۔ اس کی نظروں کو اپنے پیٹ پر جمے ہوئے دیکھ کر معتصم کے لب مسکرائے۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے جانے جہاں کو شاید اس کے 6 پیک کافی پسند آئے تھے۔ کہیں وہ ایک دم سے تھوڑا سا کھانستا ہوا ٹاول سے اپنے بالوں کو خشک کرتا ہوا وہ ہنا کے قریب آیا تو ہنا ہوش میں آئی۔ اس کی جانب دیکھتی جو بیڈ پر پڑے اپنے کپڑے اٹھاتا ٹاول بیڈ پر رکھتا ہوا ڈریسنگ روم میں بند ہوا تھا اور اب وہ ڈریسنگ روم میں گدی 1 نمبر کی تو گدی ہے۔ ہنا کیسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھ رہی تھی تو ایسے جیسے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ اللہ، معتصم میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ ہنا نے اپنے سر پر تھپڑ مار کر ایسے ہی اپنے ہوش ٹھکانے لگا رہی تھی۔ ہنا خود سے باتیں کرنے میں مگن تھی۔ معتصم قمیض کے کف بند کرتا باہر نکلا اور اسے خود سے بڑبڑاتے دیکھ کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ فالتو کی ساری بکواس کرے گی یہ لڑکی، پر جو کہنا چاہیے وہ کبھی نہیں کہے گی۔ بٹن بند کرتا وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ ہنا نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور بلیک سوٹ میں اسے دیکھ کر اس کے لب مسکرائے۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، دیر ہو رہی ہے اس کے لیے یہ پہن کر۔ آئینے سے اس کے کھلتے لبوں پر لگی ریڈ لپسٹک کو دیکھ کر اس کی جانب متوجہ ہوا تھا۔ چڑھتے ہوئے گال لبوں سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے گالوں پر لگے بلش اور پھر آنکھوں پر ہوئے میک اپ پر گئی اور اس سے پہلے اس نے اس کے چہرے پر اتنا غور کر کے نہیں دیکھا تھا اور اب جب غور کیا تو اسے پتا چلا تھا کہ ہنا کتنی خوبصورت ہے۔ آج تمہارے بھائی کا نکاح کی ڈیٹ فکس ہونی ہے اور تمہاری نہیں جو اتنا تیار ہوئی۔ معتصم اس کی جانب پلٹا اور گہری نظروں سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ چہرے سے نظر پھسلتی اس کے کپڑوں سے ہوتی اس کی نظر اپنے پاؤں میں بڑی پہنی ہیل پر گئی تھی۔ ہاں تو میں نے کون سا کام میری ہو رہی ہے؟ میرے اکلوتے بھائی کی ڈیٹ فکس ہو رہی ہے تو میرا تو تیار ہونا لازمی ہے۔ ہنا اس کی جانب دیکھتی بولی تھی، بہت زیادہ عقل نہیں آگی تم میں؟ اس کے بازو دبوچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہ واش روم میں گیا اور واش بیسن کے سامنے اسے کھڑا کرتے ہوئے ٹاپ اوپن کرتے ہوئے ہاتھ سے ہتھیلی پانی بھرتے ہوئے اس کی گردن پر ہاتھ رکھتے معتصم نے اس کا سر تھوڑا واش بیسن کی جانب جھکایا اور ہاتھوں کی ہتھیلی میں پانی بھرا اور اس کے چہرے پر گرایا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ ہنا بوکھلا کر رہ گئی۔
جلدی سے یہ گند اپنے چہرے سے اتارو۔ جب اس کے پانی گرانے پر اس کا میک اپ صاف نہ ہوا تو معتصم اس کی گردن سے ہاتھ نکالتا جھنجھلاتے ہوئے بولا، نہیں میں یہ نہیں نکالوں گی، ماں نور نے مجھے بہت محنت کر کے تیار کیا ہے، آپ نے 1 منٹ میں میرے 1 گھنٹے کی محنت کو ضائع کر دیا۔ آنکھوں کے نیچے پھیلتے کاجل کو دیکھ کر ہینا دکھ ہوا۔ ابھی کے ابھی یہ صاف کرو ورنہ آج نیچے جانا بھول جاؤ۔ معتصم آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ سب تیار ہو کر آئے گئے، کیا میں یہ ان سب میں کتنی گندی لگوں گی؟ تو ٹھیک ہے مت اتارو، لیکن 1 قدم بھی نیچے نہ رکھنا۔ ہینا دلاور خان، اس گھر میں تمہارا وہ قدم آخری قدم ہوگا، گمبھیر آواز میں کہتا ہوا واش روم کی جانب سے نکلتا ہوا اسے نکل گیا۔ ہینا ساکت نظر سے اس کی جانب دیکھا اور آج پہلی بار اس نے اسے نام سے پکارا تھا، جو بات ہینا کے دل کو زخمی کر گئی تھی۔ اسے سے پاس پڑے ٹیشو باکس سے نکالتی ٹیشو آنسو بہاتے ہوئے چہرے سے میک اپ ہٹانے لگی تھی۔ یہ کیسا بندہ ہے جس سے مجھے محبت ہوگی؟ 5 منٹ کے بعد چہرہ اچھے سے صاف کیے وہ باہر آئی تو معتصم بالکل تیار ہوا صوفے پر بیٹھا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ ہو گیا صاف؟ ہینا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس کھڑی ہوتی ہوئی اونچی آواز میں بولتی، اس کی توجہ اپنی جانب کروا گئی تھی۔ ٹھیک۔ معتصم نے موبائل سے نظریں ہٹاتے اس کے چہرے کی جانب دیکھا تھا۔ ہیل بھی اتار کر آؤ، اور ایک اور حکم۔ ہینا کا دل کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ جتنا اسے ان سب چیزوں کا شوق تھا اتنا ہی اس کا شوہر جلاد تھا، اسے کوئی بھی چیز استعمال کرنے نہیں دیتا تھا۔ اب اس میں کیا مسئلہ ہے؟ ہینا کی آواز پھر آئی تھی، مجھے پسند نہیں، یہ کافی نہیں، پر ٹھیک ہے میں چلتا ہوں۔ اس کی بات کو کاٹتا معتصم اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، نہیں میں ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ ہینا کہتی ڈریسنگ روم کی جانب بھاگی تھی اور فوراً سے اس نے ہیل چینج کی۔ وہ اپنے پیارے بھائی جان کا کوئی بھی فنکشن مس نہیں کر سکتی تھی، بھلے اسے شوق کی قربانی کیوں نہ دینی پڑتی۔ 2 منٹ کے اندر وہ جوتا چینج کرتی فلیٹ جوتا پہنتی باہر آئی۔ معتصم نے سر تپیر اس کا جائزہ لیا تھا اور اسے اب وہ کچھ بہتر لگی تھی۔ چلو موبائل وہی صوفے پر رکھتا دروازے کی جانب بڑھا تو ہینا بھاگتی اس کے پیچھے کی۔ چہرہ ایک دم سپاٹ تھا پر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میک اپ سے ضائع ہونے پر اور اپنے ہیل اتارنے پر اسے بہت دکھ ہوا تھا۔ میری پیاری بھابی جان، بھابی یہاں کیا کر رہی ہیں تم؟ لگتا ہے کہ تمہیں بھی معتصم بھائی اور عائشہ کے ساتھ والی بیماری لگی ہے، تنہا رہنے کی۔ ماں نور صبح صبح سے ہی اپنے کمرے میں بند ہوئی ہینا کے پاس آئی اور اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھی۔ جب دل اداس ہوا تو انسان کو تنہائی ہی اچھی لگتی ہے۔ ہینا جو معتصم کے آفس جانے کے بعد شوہر کو منانے کے طریقے دیکھنے کے لیے جو موبائل لے کر بیٹھی تو اسے دوپہر ہو گئی تھی، لیکن اسے ابھی تک کوئی طریقہ نظر نہیں آیا، اچھا آئیڈیا ملا ہی نہیں تھا جس سے وہ معتصم کو منا پاتی۔ دل کیوں اداس ہے میری پیاری بھابھی کا؟ بلکہ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تمہارے بھائی کا کل نکاح ہے۔ ہائے کتنا مزہ آئے گا نا نکاح میں، اتنے دنوں بعد ہمارے گھر میں بھی کوئی فنکشن ہونے والا ہے۔ ویسے تو میں بہت خوش ہوں کہ میں نے معتصم بھائی کی شادی پر بھی بہت کچھ سوچ کر رکھا تھا، لیکن ان کی شادی ہی اتنی فلمی طریقے سے ہوئی تھی کہ مجھے کچھ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، اور پھر اب جب ہینا کی شادی کا ٹائم آیا تو میں تو فل انجوائے کروں گی۔ ویسے تم کل کہاں گئی تھی؟ کیوں نہیں آنٹی لوگوں کے ساتھ؟ کل تو معتصم بھائی نے بھی تمہیں جانے کی اجازت دے دی تھی، اچھا موقع تھا چلی جاتی۔ مانور نے اپنے پاؤں صوفے پر کے اوپر کرتی ہوئی سامنے ٹیبل پر پڑے لیز کے پیکٹ سے چپس نکال کر کھانے لگی تھی۔ ناراض شوہر کو چھوڑ کر چلی جاتی تاکہ وہ مجھ سے اور ناراض ہو جاتے۔ ہینا معتصم کل والا رویہ یاد کیے افسوس سے بولی تھی۔ نیچے آنے کے بعد اس نے ایک بار بھی اس کی جانب نہیں دیکھا تھا اور پھر کہ آیا وہ بھی یہاں موجود ہے۔ حبیبہ بیگم نے جب ہینا کو ساتھ لے جانے کی فرمائش کی تو اس نے جلدی سے اجازت دے دی، اور لیکن پھر ہینا نے نکاح والے دن آنے کا کہہ کر ان کے ساتھ جانے سے منع کر دیا تھا۔ نکاح کل شام کو تھا تو ہینا کا ارادہ آج کسی بھی حال میں معتصم کو منانے کا تھا، اسی لیے وہ مزید ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ کل سے وہ اپنے طریقوں سے اسے منانے کی کافی کوشش کر رہی تھی، لیکن معتصم کو منانے کی کافی کوشش کی، لیکن سب طریقے بیکار گئے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طریقے سے اسے منائے۔ کیا کہہ رہی ہوں بھابی، تم سے ناراض ہے؟ مجھے کل ہی لگا اس کا مطلب میری چھٹی حصہ ٹھیک کام کر رہی تھی، مطلب معتصم بھائی نے ہی کل تمہارا میک اپ اتروایا نا؟ مجھے کل ہی شک ہو گیا تھا تمہارا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر، لیکن پھر میں نے کہا ہو سکتا ہے میرا کوئی وہم ہو، سب کو میرا اترا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن تمہارے بھائی کو ہی بس میری اداسی نظر نہیں آتی ہوگی۔ مجھ سے غلطی، لیکن اب مجھے میری غلطی کا احساس تو ہو گیا ہے نا، لیکن اب وہ میری بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ اب اور کیا چاہتے ہیں
हिना मुंह फुलाती हुई मानूर के हाथ से लेस का पैकेट खींचती हुई खुद खाने लगी थी। अच्छा यार सोचते हैं, तुम फिक्र न करो। वैसे तुमसे गलती हुई क्या है? तुमने मेरे भाई जैसे बंदे को नाराज कर दिया। ये कैसे तुमने कर दिया? महानूर को जानने का तजस्सुस हुआ था। वो उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। वो जानना ज्यादा जरूरी नहीं, जरूरी ये है कि इन्हें मनाऊं कैसे। तुम कुछ बताओ, वो तुम्हारे भाई हैं तो तुम तो जानती होगी ना उन्हें कैसे मनाया जाए। नहीं, मुझे ज़्यादा आइडिया तो नहीं है क्योंकि भाई कभी मुझसे नाराज़ ही नहीं हुए, इसलिए मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं। मानूर सोच में डूबी बोली थी। अच्छा, वैसे मेरे पास एक आइडिया है। क्या? हिना, तुम मेरी इसमें मदद करोगी? हिना बहुत ही दिलचस्पी से उसकी जानिब सोचने के बाद बोली थी। अब अमीरा का ही बताया गया प्लान ही उसकी आखिरी उम्मीद थी और वो ही करना चाहती थी। हाँ ज़रूर, जल्दी से बताओ ना क्या करना है। माह थोड़ा सा आगे को खिसकी तो हिना ने उसके कान में ज़रूरी बातें बताई थी, जिसे सुनकर तो महानूर को अमीरा का प्लान बहुत ही पसंद आया था। सारा प्लान नहीं बताया था, बस ज़रूरी बातें बताई थी। हो जाएगा सब इंतज़ाम। महानूर सुनकर खुश हो गई थी, गोया हुई, और तकरीबन उसने सारे इंतजामात कर लिए थे। आधे घंटे के बाद वो हाथ में एक बड़ा सा छापर पकड़े वापस हिना के रूम में आई और दरवाज़ा अच्छे से बंद कर दिया था। और किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, मैं मुकम्मल राजदारी के साथ लेके आई हूँ। हिना भागती उसके करीब आई और उसके साथ हाथ के शापर ले लिया था। नहीं, सब अपने अपने कामों में मगन थे। मैंने चुप कर मंगवाया है। और एक और मज़े की बात बताओ। महानूर धप से उसकी जाने में तवज्जो हुई और उसके साथ बेड पर बैठी थी। घर के सब शॉपिंग पर जा रहे हैं और मैं और आयशा भी उनके साथ जाएंगे। मम्मा तुमसे भी जाने का कहेंगी तो तुम जाने से मना कर देना। इस बहाने तुम्हें मोहतसम भाई को मनाने का काफ़ी टाइम मिल जाएगा और तुम आराम से उनको मना लेना। लेकिन मैं आंटी से न जाने कि क्या वजह बताऊंगी। शापर से सामान बाहर निकालते हुए हिना ने उसकी जानिब उसके हाथ से थामे। तबीयत खराब होने का बहाना कर देना। कह देना कि चलो अब जल्दी से काम ख़त्म करो। करते ही महानूर अपना दुपट्टा उतार कर बेड पर रखती हुई उसकी हेल्प करवाने लगी थी। कुछ ही देर के बाद दोनों ने मिलकर पूरे कमरे को गुलाब के फूलों और कैंडल्स के साथ सजा दिया था। ताज़ा गुलाब के फूलों की महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे को महका रही थी। ताजगी का एहसास भी बख्श रही थी। हिना, तो ये तो हो गया रेडी, अब तुम्हारी बारी है रेडी होने की। आज तुम्हें इस तरह तैयार होना है जिस तरह मोहतसम भाई को देखते ही देखते अपने होश उड़ा दें। तुम मोहतसम भाई तुम्हें देखते ही माफ़ कर दें। नहीं, उसकी तो ज़रूरत नहीं, मैंने तैयार नहीं होना, बस ड्रेस चेंज कर लूँगी और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो? मोहतसम मुझे तैयार देकर राज़ी नहीं होंगे, उनको मैं तैयार हुई अच्छी नहीं लगती, उल्टा नाराज़ ही हो जाएंगे। इसलिए मुझे कुछ भी नहीं रेडी होना, बस जस्ट ड्रेस चेंज करना है। हिना मोहतसम का कल वाला जिलाद रूप देख कर याद करके बोली थी। नहीं, कुछ तो तैयार होना पड़ेगा मेरी मासूम भाभी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बेफिक्र हो। मेरी बात मानकर तो देखो, जल्दी से ये ड्रेस पहनकर आओ। मानूर ने उसकी जानिब देखते हुए उसे कहा। एक बैग से रेड सिल्क की साड़ी निकालते उसकी तरफ निकालकर हिना के हाथ में थमा दी थी, वो जो उसकी मुकम्मल मदद करने के लिए रेडी थी। ये तुम कहाँ से लाई? साड़ी को खोलकर आगे पीछे से देखती हिना हैरानगी से बोली थी। इस बात को छोड़ो, मैं कहाँ से लाई? नूरीन चाची की अलमारी से लाई हूँ, फिक्र न करो। महानूर ने दाएं आंख दबाकर बोली। तुम ये क्यों लाई हो? अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलता, कितनी दफ़ा कितनी इंसल्ट होगी हमारी। नहीं नहीं, तुम ये वापस रख कर आओ उनके रूम में। हिना ने उसकी जानिब साड़ी बढ़ा दी थी और उसके हाथ में थमा दी। यार कुछ नहीं होता ना, क्या हो गया है? वैसे भी उनके पास बहुत ज़्यादा साड़ियाँ हैं तो उनको नहीं पता चलेगा। प्यारी साड़ी है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। एक साड़ी का तुम बस आज के लिए पहन लो, उसके बाद अब ये सब बातें छोड़ो और जल्दी से रेडी होकर आओ, फिर मैं तुम्हें तैयार करती हूँ। अच्छा सा तैयार कर दूंगी ताकि मोहतसम तुम्हें भाई देखते ही तुम्हें अपनी बाहों में उड़ा ले। महानूर ने वापस साड़ी उसके हाथ में थमा दी थी। लेकिन कुछ नहीं। देख लो, अगर सच में मोहतसम भाई को मनाना चाहती हो तो आज तुम्हें ये साड़ी पहननी होगी, तुम्हें ये सब करना होगा। महानूर ने उसकी जानिब देखते हुए गोया हुई थी और इस बार सख्त हुआ तो सख्त। हिना उसके चेहरे को देखती हुई एक नज़र साड़ी को देखती और फिर वापस ड्रेसिंग रूम की जानिब बढ़ गई थी। थोड़ी देर के बाद वो साड़ी पहने रूम की जानिब आई तो साड़ी से उलझती बाहर निकली। यार क्या कमाल लग रही हो, ये कैसे बांध दिया है? हाफ साड़ी का कपड़ा
ہاتھ میں پکڑے وہ مانور کے قریب آئی تھی۔ یار مجھے نہیں باندھنی آتی، جھنجھلاتی ہوئی بولی تھی۔ کس مصیبت میں پھنسا کے رکھ دیا ہے؟ 1 منٹ میں ٹھیک کرتی ہوں۔ مانور اس کی جانب بڑھی تھی اور اس کے ساڑی کا پلو ٹھیک کرتی ہوئی اسے مسکراتے اس کے ہاتھ میں ساڑی پکڑائی دی۔ اچھے سے اسے باندھتے ہیں۔ وہ کچھ منٹ اس کی جانب دیکھتی ہوئی اور پیچھے ہوئی اور سر تا پیر اس کا جائزہ لیتی اس کا بازو پکڑتی اسے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا ہوتی اسے بٹھایا تھا اور پھر اپنا میک اپ باکس اس کی جانب کھولتے ہوئے اسے اس کے چہرے پر اپنا ہنر دکھانے لگی تھی۔ ہنا تو اس کے سامنے خاموشی سے بیٹھ گئی تھی، اس کے چہرے پر لائٹ سا میک اپ کرتی ہوئی، اس کی گھنی پلکوں پر مسکارا لگاتی ہوئی، ہونٹوں پر لپسٹک لگاتی وہ ایک دم بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائی، گالوں پر بلش لگاتی اس کے بال بنانے لگی تھی۔ اس کے براؤن بالوں کو سٹریٹ کرتی ہوئی وہ اس کی جانب بہت متوجہ ہو کر اسے تیار کرنے لگی تھی۔ اس کے کندھے پر ڈالے اسے مکمل تیار کرنے کے بعد اس نے اسے یہاں پہ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ایک نظر اس کے قیامت خیز سراپا پر ڈالتے اس نے فوراً سے اسے ڈن کیا تھا کہ آج تم ہنا بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اب ریڈ ساڑی میں ریڈ موتیوں والا ہاف بلاؤز اس کے پر بہت سج رہا تھا۔ بلاؤز پہنے لبوں پر ریڈ ڈیپ لپسٹک لگانے کے بعد براؤن بالوں کو درمیان میں مانگ نکالنے کے بعد ہاف بالوں کو جوڑے کی شکل میں کندھے پر رکھے وہ سراپے قیامت لگ رہی تھی۔ مانور نے اسے ریڈی کیا کہ کچھ پل کو مانور کو بھی اس پر بہت ہی پیار آیا تھا اور نظریں ہٹا نہیں پا رہی تھی کہ اس قدر ہنا پیاری لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، اللہ نظر بد سے بچائے۔ اور میری بھابھی کو اس کی نظر اتارتے اس نے اس کی جانب آنکھوں سے کاجل لیتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے ٹیکا لگایا تھا تاکہ اسے بری نظر سے اللہ تعالیٰ بچائے۔ پیچھے سے کالا ٹیکا لگا دیا تھا۔ اب سمجھو بھائی، معتصم بھائی مان گئے۔ ہنا اس کی جانب اس کے کندھے پر کندھا مارتے ہوئی شرارت سے بولی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ بس میں نے کہہ دیا نا۔ ہنا کا چہرہ شرم سے مزید بلش کرنے لگا تھا۔ میں جانتی ہوں نا۔ مانور نے ہنا کو لے کر نیچے آ جاؤ، سب نکلنے لگے ہیں۔ ارم کی آواز ان دونوں کے کانوں میں پڑی تھی اور وہ اوکے میں ابھی آتی ہوں، مانور نے جلدی سے جواب دیا تھا۔ نیچے چلتی ہوئی نیچے میں سب کو کیا بولوں گی، سنبھال لوں گی، تم اپنا خیال رکھنا، تمہیں کمرے سے باہر آنے کی ضرورت نہیں۔ معتصم بھائی بھی بس آنے والے ہوں گے، بس تم انہی کا انتظار کرو۔ مانور نے اسے سب بات سمجھاتے ہوئے اسے آل دی بیسٹ اسے انگوٹھی سے دکھاتی ہوئی مانور جلدی سے اس کے روم سے باہر نکل آئی تھی۔ ہنا نے ایک نظر کمرے کی سجاوٹ کو دیکھتے ہوئے اسے مطمئن سی خود کو آئینے میں دیکھا اور اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس قدر خوبصورت بھی لگ رہی ہے۔ نورین چاچی کی اس طرح کی ساڑی پہن کر اس کے اوپر زیادہ تو وہ ساڑی کی طرف دیکھ رہی تھی اور اسے اس چیز کا بھی اندازہ تھا، لیکن اتنی بولڈ ساڑی اس نے کبھی انہیں پہنتے ہوئے تو نہیں دیکھا تھا، اور بلاؤز کی فٹنگ ان کے حساب سے تو کچھ تانگی تھی کہ شاید بہت پرانی ہو۔ ہنا دل میں سوچتی آئینے کے سامنے کھڑی اپنے آگے پیچھے سے جائزہ لینے لگی تھی اور بہت ہی ڈیپ اپنے آپ کا جائزہ لینے لگی تھی۔ اسے اب معتصم کا انتظار تھا، کب معتصم آئے گا اور وہ اسے منائے گی۔ وہ معتصم خان کا انتظار کرنے لگی تھی۔ معتصم کی گاڑی گھر کے پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اس کو دیکھتے ہی، اس کی گاڑی کی آواز سنتے ہی اس کی سانسیں رکنے والی تھی۔ وہ اترتا سنجیدہ سے چلتا ہوا اندر آیا اور ایک نظر خالی لاؤنج کو دیکھ کر تو اسے یوں ہی لگا کہ گھر میں کوئی نہیں۔ وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا اور اسے ارم کی کال آ چکی تھی، کر کے بتا چکی تھی کہ وہ سب شاپنگ پر جا رہے ہیں اور ہنا کو بھی وہ اپنے ساتھ لانا چاہتے تھے، لیکن اس کی طبیعت شاپنگ کے لیے یہ لے کے جا رہی ہوں۔ کل ہنا کے ساتھ اس کا رویہ کچھ زیادہ ہی سخت ہو گیا تھا اور اسے اس بات کا بہت دکھ تھا جس کا اسے احساس تھا، لیکن ایسا کیسے وہ ہنا جا سکتی ہے؟ اس نے ایسا کرنے پر وہ مجبور تھا۔ ہنا کو اس کے رویہ یاد آیا تھا۔ ہنا جذباتوں کا احساس کروانا بھی بہت ضروری تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس کے ساتھ اتنا روڈ بیہیو کیا تھا۔ انہی سب سوچوں کو سوچتے ہوئے وہ اپنے روم کے دروازے تک آیا تھا اور دروازے کے پاس پہنچتے ہی دروازے کا لاک گھماتے اندر داخل ہوا۔ کمرے کی جانب بڑھتے ہی کمرہ بالکل
اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ داخل ہوتے ہی معتصم کے قدم وہیں کے وہیں دروازے کے پاس ہی جم گئے تھے۔ پورے کمرہ اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور کمرے میں جلتی مومبتیاں جل رہی تھی۔ کینڈل لائٹ اور فرش پر بکھرے پھولوں سے اس کی بینی بینی خوشبو اس کے نتنوں سے جا کر ٹکرائی تھی۔ اس کی نظر بیڈ کے بیچوں بیچ سینے تک گھونگھٹ اوڑھے بیٹھی قاتل حسینہ اس کے لیے غضب ڈھا رہی تھی۔ معتصم خان یہ سب دیکھ کر تو ایک دم سے جو کینڈلز کی مدھم روشنی میں سراپا حسن قیامت خیز بنی معتصم خان کی جان کی دھڑکنیں دھڑکا گئی تھی۔ معتصم خان بڑھا رہی تھی اور دروازے کو لاک کرتا ہوا فوراً کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا بیڈ کے قریب آیا۔ ہینا جو اپنی پوری ہمت جمع کیے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی، معتصم کے اپنی جانب بڑھتے ہوئے بھاری بوٹوں کی آواز پر اس کا دل ہر قدم کے ساتھ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ریڈ ساڑی میں لپٹے اس کے وجود سوگوار حسن کو مبہوت ہو کر دیکھتے ہی وہ اس کی جانب اس کے قدموں کے قریب بیٹھا تھا اور اس کی اس طرح دیکھتے ہی اس کے لمبے گھونگھٹ کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی یہ حرکت دیکھ کر تو اسے ایک دم سے عجیب لگا۔ کمرے میں پھیلی خوشبو، گلاب کی خوشبو ماحول کو بہت زیادہ سحرزدہ بنا رہی تھی۔ معتصم خان کے لیے یہ سرپرائز ایک دم سے بہت گھونگھٹ سے پھسلتی اس کی نظر اس کے سفید پاؤں کی جانب گئی تو معتصم نے ہاتھ سے ہی اس کے پاؤں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تھی، بڑھا کر اس کے پاؤں کے اوپر جلد پر ہاتھ پھیرا کہ ہینا گھبراتی ہوئی پاؤں اپنی جانب کھینچ لیے۔ یہ سب کرنا کتنا مشکل ہے وہ تو وہی جانتی تھی، وہ تو اندر ہی اندر پانی پانی ہو چکی تھی۔ کوئی اس سے پوچھتا، لیکن معتصم خان کو بھی تو منانا تھا، اسی لیے اس نے یہ کڑوا گھونٹ بھی پڑھ لیا۔ یہ سب کیا ہے؟ پیچھے ہوئے اس کے پاؤں کو دیکھتے ہوئے اس نے ایک نظر کمرے کی جانب دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا تھا۔ کمرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر ہینا کی جانب گئی تھی اور ڈریسنگ ٹیبل پر کے آئینے پر رکی تھی جہاں سوری لکھا ہوا تھا اور ریڈ لپ سٹک سے بڑا کر کے آئی ایم سوری لکھا ہوا تھا، اسے دیکھ کر معتصم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ بس اتنی سی بات تھی اور پھر وہاں سے نظریں ہٹا کر اس نے سیدھی ہینا کی جانب نظریں دوڑائی تھی۔ یہ سب اس نے واپس اس کی جانب دیکھتا اس کی جانب گویا ہوا تھا۔ ہینا، میں تم سے پوچھ رہا ہوں، اور تھوڑا اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کا گھونگھٹ اوپر کی جانب اٹھا کر اس کے سر پر رکھا تھا۔ جیسے ہی گھونگھٹ اس نے اٹھایا، ہینا تو اندر سے لرز کر رہ چکی تھی۔ ہینا نے اپنے دونوں ہاتھوں کی پشت پر مہندی لگائی ہوئی تھی، اپنے چہرے پر ٹیکا لگا دی جس سے اس کا چہرہ مکمل چھپ گیا تھا۔ معتصم کی نظر اس کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر گئی تھی جہاں ہتھیلیوں پر بڑا کر کے آئی ایم سوری لکھا ہوا تھا۔ سوری لینے کا یہ اچھا طریقہ ہے؟ معتصم منہ میں بڑبڑاتا ہوا اس کے چہرے پر جھکا، اس کی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو اپنے لبوں پر لگا گیا اور اسے باری باری لب رکھتا ہوا نرمی سے انہیں چوم گیا تھا، ہاتھوں کو اس کے چہرے سے ہٹانے لگا تھا۔ ہینا نے اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے اپنے چہرے کو چھپا رکھا تھا اور جیسے ہی ہاتھ چہرے سے ہٹے تو معتصم خان کے تو ہوش ٹھکانے لگے تھے۔ تیار ہوئی ہوئی ہینا نیلی آنکھوں میں جیسے اس کے اپنا آپ ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ اس قدر پیاری لگ رہی تھی اور قیامت خیز لگ رہی تھی، اور آنکھوں پر ہوتی ہوئی چھوٹی سرخ ناک سے پھسلتی اس کی نظر اس کے ہونٹوں پر جانب گئی تھی اور آ کر ٹھہری جو ریڈ ڈیپ لپسٹک لگائے اس کے لیے قیامت خیز برپا کر چکی تھی۔ ہونٹوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے اس نے ایک دم سے اسے قریب سے دیکھا اور اس کی نظر نیچے کی جانب گلے کی جانب گئی تو اس کے اس طرح ڈیپ جو اس کے اندر وائٹ نفیس سا نیکلس پہنے ہاف بلاؤز اس کے اوپر بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ سلیو لیس بلاؤز میں نظر آتے اس کے سراپے کو دیکھ کر تو اس کے ہوش ہی اڑ چکے تھے۔ اس کے حسن کو دیکھ کر تو معتصم خان اندر تک ہل چکا تھا، اس نے اس قدر نظریں بہکنے لگی تھی۔ ہینا نے معتصم کے جذباتوں کو ہوا دے دی اور آگ لگا کر رکھ دی تھی۔ میرا اس میں کوئی قصور نہیں، وہ ڈرتے ڈرتے اس نے کہا۔ میں نے نور کو کہا بھی تھا
مجھے تیار مت کرو، لیکن اس نے زبردستی مجھے تیار کر دیا۔ آپ کو پسند نہیں؟ معتصم خان اس کی جانب دیکھتے ہوئے مسکراہٹ اپنے دانتوں میں دباتے ہوئے کہ سرخ ہوتی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہنا اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ وہ مشکل ہی اپنی بات پوری کر پائی تھی اور اسے دیکھ کر تو معتصم کہکا لگا کر ہنس پڑا تھا۔ معتصم کل کی طرح اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ہنا تو اندر سے ہی ہل چکی تھی پر غصہ نہ ہو جائے۔ ہنا کو اس بات کا بھی ڈر تھا کہ وہ کل کی طرح اس پر غصہ نہ ہو جائے۔ اور تو یہ سب کسی اور نے کیا، میں بھی تو سوچوں میری بیوی اتنی سمجھدار کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ ساری اصلیت بتا چکی تھی اور اس کی پھیلی آنکھوں میں وحشت دیکھتے معتصم مسکرایا تھا۔ نہیں، یہ سب میں نے ہی کیا ہے، لیکن بس یہ تیاری منور